बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच तो ये इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन। पाकिस्तान में इंतखाबी हलकों का आगाज़ सुबह खैबर पख्तूनख्वा से होता है। आज हम खैबर पख्तूनख्वा के अहम ज़िला मर्दान में मौजूद हैं, जहां हम इंतखाबी सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे और आप तक जो यहाँ की सूरत हाल है उसको पहुँचाएँगे। मर्दान में कौमी असम्बली के 3 हलके हैं, NA 21, NA 22 और NA 23, जबकि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 15 लाख से ज़ायद है, जिसमें 8,41,000 मर्द वोटर्स हैं और 6,96,000 ख़वातीन वोटर्स हैं। आज के स्पेशल शो में हम आपको इंतखाबी उम्मीदवारों से मिलवाएंगे, उनका जो अपने हलकों के हवाले से मैनिफेस्टो या विजन है उससे आगाह करेंगे, जबकि जो उम्मीदवार हैं वो किन बुनियादों पर वोट दे रहे हैं और यहाँ ज़िला मर्दान जो खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर है, क्या मसाइल हैं जिनके हल के लिए वो चाहेंगे कि उनके इंतखाबी उम्मीदवार 8 फरवरी को जीत कर उनके हल के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करें। तो आइए आपको मिलवाते हैं इंतखाबी उम्मीदवारों से और यहाँ के वोटर से। प्रोग्राम सच तो ये है में हमारे साथ रहिए। बताएं कि आपके इस हलके के मसाइल क्या हैं और उनका हल है इन उम्मीदवारों के पास। मसाइल तो देखें, पाकिस्तान का अगर हम देखें तो हर जगह पे मसाइल है। हम आकर मर्दान की बात करें। जी मर्दान की मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे मसाइल बहुत हैं। यहाँ पे अगर देखें तो गुर्बत है, जो ओवरऑल मेरा ख्याल पाकिस्तान में, लेकिन मर्दान में गुर्बत हो रही है, गुर्बत है। तालीमी लिहाज से हमारे स्कूल अगर देखें मर्दान डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा का ये दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इस हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे स्कूलों की काफ़ी ज़रूरत है, ख़ासकर लड़कियों की स्कूलों की ज़रूरत है। इसके हवाले से अगर हम देखें तो सेहत हवाले से हमारी काफ़ी वो है ना, मतलब यहाँ पे और भी इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए सेहत के हवाले से भी। आप वोट देते हैं? जी इलेक्शंस के हवाले से यहाँ पर इंतखाबी गहमा गहमी है। हाँ जी, बहुत गहमा गहमी है। अभी तो सारे पार्टी जो है ना अपने वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं, हर किसी को जो है ना झूठे वादे कर रहे हैं। हर कोई, अगर आप देख ले, वो PTI वाला हो, नेशनल वाला हो, जो भी हो, जितने भी कारकुन है, सिर्फ जो है ना झूठे वादों पर जो है ना, झूठे वादे क्या पूरे नहीं करते क्या? नहीं, किधर पूरे करते हैं। आप देख ले, ये सारा रोड, आप उधर साइड पर अगर आप कैमरा घुमाए देख ले तो ये सारा रोड जो है ना, ये अभी हिमायत मायार के दौर में जो है ना ये सारा ख़राब हो गया। अगर आप इसको देख ले, ये तकरीबन 2-3 महीने जो है ना ये सिर्फ कंडर बने हुए थे। अभी ये तकरीबन, मैं आपको अगर बताऊं, तकरीबन महीना हो गया इसको अभी जो है ना बंद किया है। अगर इस पर काम भी करना है तो, अगर मैं आपको बताऊं ना, इसका काम इस तरह होता है कि 1 महीने का काम होता है तो वो इस पर 2-3 महीने लेते थे। तो हमारे इस मसाइल को हल करना चाहिए। ये देखिए, ये मेन रोड है, अगर ये पाक साफ होगा तो यहाँ पर लोग जो है ना रहन सहन जो होता है ना वो बेहतर होगा। इलेक्शंस आ रहे हैं। आज ही आए, तो वोट देते हैं आप? आज देंगे, PTI को देंगे किस इंशाल्लाह। बुनियाद पर देते हैं? उस पर कारकर्दगी पे देते हैं? कारकर्दगी पर देते हैं। PTI ने सेहत कार्ड के लिए और इंसाफ के लिए इंशाल्लाह PTI को हम वोटिंग देंगे। मेरे ख्याल में ऐसे बंदे सेलेक्ट करने चाहिए जो ईमानदार हो, मुल्क के मफाद में हो और फौज के साथ काम करते हो। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जलाल खान मुस्लिम लीग नवाज के इंतखाबी उम्मीदवार है हल्का NA 23 मर्दान से, और अभी इनकी कारण मीटिंग भी चल रही है। इस हवाले से अपने इंतखाबी मंशूर भी शेयर कर रहे थे। जलाल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतखाबात हो रहे हैं इंशाल्लाह 8 फरवरी को, क्या कहेंगे आपका इस हल्का NA 23 के हवाले से क्या विजन है और क्या इंतखाबी मंशूर है आपका? इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग स्वीप करेगी इंशाल्लाह 8 तारीख को। आप अभी देख सकते हैं हमारे लोग जोश व खरोश में हैं और हर गांव में कॉर्नर मीटिंग की ये पोजीशन है। आप देख लें, ये लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। इनको मियां नवाज शरीफ की ज़रूरत है। इन्होंने एग्री किया है कि पाकिस्तान को सिर्फ मियां नवाज शरीफ ही चला सकते हैं और एक तरक्की हो सकती है। 2013 और 2018 में यहाँ से अली मोहम्मद खान साहब को कामयाबी हासिल हुई थी, तो आपसे मैं जानूंगा इस मरतबा 2024 में आप समझते हैं कि आप जो हैं वो लोगों के दिल जीत लेंगे? इंशाल्लाह, बहुत यकीन से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अली मोहम्मद खान ने कुछ नहीं किया इस हल्के के लिए। एज अ मिनिस्टर भी उन्होंने कोई वो नहीं किया, या सिर्फ तकरीर ही की और लोगों का यहाँ टाइम के क्या मसाइल हैं? कि एक मसाइल, बेसिक मसाइल में डूबे हुए हैं। लोगों की बिजली के मसाइल हैं, ट्रांसफार्मर इनके ख़राब हैं और इनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। इनको आटा चाहिए, इनको नौकरियां चाहिए। तहरीक इंसाफ के 10 साल दौर में इनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ टाइम ही ज़ाया हुआ है। कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ।
اور آپ جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ووٹ دیں گے تو آپ یہ جو مسائل جو درینہ مسائل ہیں آپ نے کہا پہلے وہ حل کر پائیں گے؟ انشاءاللہ پہلے تو وہ بیسک مسائل حل کریں گے. نواز شریف صاحب نے تو پہلے ادوار میں بھی یہ ثابت کر چکے ہیں. جیسے پنجاب میں ہے, یہاں پہ سچویشن اور بھی خراب ہے. یہاں پہ بیسک نیڈز, ابھی رمضان پیکج شہباز شریف صاحب نے ان کو دیا تو کچھ ریلیف ملا ماہ رمضان میں. ان کو وہ بیسک ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی. مہنگائی کا یہ حال ہے, جو میاں صاحب کے دور میں 4 روپے کی روٹی تھی, یہ بھی 30 روپے کی ہے. تحریک انصاف کی حکومت نے صرف دھرنے کے علاوہ, جلوسوں کے علاوہ, کبھی پشاور کو بند کرو, کبھی اسلام آباد کو بند کرو, نہ بچے اسکول جا سکتے ہیں, نہ کوئی پیشنٹ ہاسپٹل پہنچ سکتے ہیں. تو انہوں نے صرف ٹائم ہی ہمارا ضائع کیا ہے. ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی, وہ صحت کارڈ کے بڑے معترف تھے, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ صحت کی سہولیت بڑی بنیادی سہولت ہوتی ہے؟ جو بھی الیکشن میں جیت کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے صحت کی سہولت کو کنٹینیو کیا جانا چاہیے, تسلسل ہونا چاہیے؟ اور صاحب آپ ادھر کو چھوڑ رہے, پمز ہاسپٹل کو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. وہاں پہ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں باہر اس میں لیٹے ہوتے ہیں, کوئی جگہ نہیں ہے. آپ مردان میں جا کے دیکھ لیں, ہاسپٹلس کا حال دیکھ لیں. انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا, جو منشور کن کے بیسک پوائنٹس تھے کہ ہم نے جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے, وہ اسی طرح ہے. انہوں نے ایجوکیشن کا کہا تھا کہ ہم ایک کریں گے, وہ بھی اسی طرح ہے. کوئی پرائیویٹ سکولز میں نہیں جائے گا. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاسپٹلس کو ٹھیک کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیل ہو چکے ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اچھا, اور آپ سمجھتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں, سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں, یا نظریات کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں؟ کچھ لوگ جذباتی ہو کے دے رہے ہیں, اور لیکن ابھی جو ان کو تکلیف پہنچی ہے, تو ابھی اس کے بعد یہ سوچ سمجھ کے اس دفعہ ان کا ارادہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ ہمیں ترقی کی بنیاد پہ ایسا لیڈر چاہیے جو ہمارے لیے کچھ کرے, کچھ ڈیلیور کرے. جلال خان صاحب, پنجاب میں تو مسلم لیگ نون مضبوط ہے. خیبر پختونخوا میں جیسے آپ نے صحیح کہا 10 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی. عوامی نیشنل پارٹی کا بھی مردان میں اثر و رسوخ پایا جاتا ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بھی یہاں پر اثر و رسوخ ہے. مسلم لیگ نواز اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر پائے گی مردان میں, حلقہ N23 میں؟ جی, ہمارے قائد جو مجبوری کی حالت میں جلا وطن رہے, تو اس جلا وطنی کی وجہ سے پارٹی ویک ہوئی جگہ جگہ. اس لیے ہم نے تھرو آؤٹ پختونخوا کی ہر نشست پہ کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. جیسے کہ آپ مردان کی سیٹ پہ صرف میں نیشنل اسمبلی 23 سے لڑ رہا ہوں, 21 اور 2 پہ ہم نہیں کنٹیسٹ کر رہے. اس طرح ہر ڈسٹرکٹ میں 1 سیٹ 2 خالی رہ گئے. اس وجہ سے کہ میاں صاحب کو وہ ٹائم نہیں ملا کہ پارٹی میں وہ ابھی ایک وہ کر سکے, وزٹ کر سکے. تو اس وجہ سے, لیکن جہاں سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہاں سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ہزارہ کو بھی سویپ کریں گے, اور پشاور, مردان, نوشہرہ سے جہاں سے ہم نیشنل اسمبلی اور پروونشل سے لڑ رہے ہیں, تو آئی ایم شور کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. میں آپ کیمپین اپنی کس طرح چلا رہے ہیں؟ اب تو وقت کم اور مقابلہ سخت ہے, تو کیمپین دن سے شام تک جو ہے وہ کارن میٹنگز ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں. جی 5-6 تو کر لیتے ہیں پر ڈے, اور پھر ڈور ٹو ڈور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈور ٹو ڈور بھی جائیں. تو ٹف ہے, لیکن انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے, ہم کریں گے. عوام کا کیا رسپانس ہے اب تک؟ بہت زیادہ بہتر, کیونکہ یہ مہنگائی کے تنگ لوگ, ان کو ابھی یہ تبدیلی چاہیے کہ ہمیں روٹی سستی مل جائے اور ہمیں نوکریاں مل جائے. جو تحریک انصاف کا نعرہ تھا وہ فیل ہو چکا ہے, اور ابھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہی پرانے پاکستان کی طرف جایا جائے, اور میاں نواز شریف کی قیادت میں پختونخوا میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہو, لاہور جیسی ترقی ہو. آپ کا رائیول کون ہے اس الیکشن میں, آپ سمجھتے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا عوامی نیشنل پارٹی کو امیدوار بھی ہیں, پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ علی محمد خان صاحب بھی ہیں جو سابق MNA بھی یہاں سے, آپ لڑ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی ہے, پھر دیگر اور جماعتیں بھی ہیں. کس کو اپنا سب سے ٹف مد مقابل سمجھتے ہیں؟ وہی PTI ہے, باقی کوئی بھی نہیں ہے مقابلے میں. پہلے ان کا وجود تھا, ابھی نہیں ہے. جب سے PDM کی حکومت کو ہم نے لیڈ کیا, شہباز شریف صاحب نے لیڈ کیا, اس کے بعد ان کا وجود غیر ضروری ہو گیا ہے. تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اینٹی PTI ووٹ میاں نواز شریف کو جا رہا ہے. مجھے بتائے گا, میں دیکھ رہا تھا مردان میں 15 لاکھ ووٹرز ہیں, 8,41,000 مرد ہیں اور 6,96,000 خواتین ہیں. تو آپ لوگ خیبر پختونخوا کا اپنا ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے, آپ لوگ مردوں سے تو خطاب کر رہے ہیں, خواتین تک میسج کو کیسے آپ پھیلاتے ہیں کہ ان کو بھی راغب آپ کریں کہ جی آپ جو بہترین انتخاب آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ کو ووٹ دیا جائے؟ نہیں, وہ ووٹ کا حق بھی رکھتے ہیں اور وہ ووٹ دیتی بھی ہیں, ہماری بہنیں مائیں سب. لیکن ان کا طریقہ کار چونکہ کلچرل تھوڑا مختلف ہے, تو ان کے تھرو کنوے ہوتا ہے میسج. اور کچھ ہماری لیڈیز ان کے ساتھ ڈائریکٹلی میٹنگ کرتی بھی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو ٹچ نہیں کر رہے. یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ جی جب یہ انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں تو امیدوار ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن جب ایک دفعہ وہ جیت جائیں تو پھر 5 سال تک ان سے نہیں ملاقات ہو پاتی. یہ گلہ ہے, لوگوں کے گلے شکوے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی طرح ہوتا ہے. لیکن ہم یہ ان کو ابھی بھی یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے,
اور ہم پروف پہلی کریں گے. مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں جی میں پہلی بار نہیں لڑا. پچھلی میں دفعہ نے الیکشن 2008 میں لڑا تھا, لیکن پھر گیپ کے بعد ابھی اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا تھا بدقسمتی سے. تو ابھی انشاءاللہ ایک نئے نعرے کے ساتھ, وہی مسلم لیگ کے نعرے کے ساتھ ہمیں ترقی اور اسی سوچ کے ساتھ جانا ہے. جو پی ٹی آئی کا منشور تھا, جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا اور ہمارے پورے سیٹ اپ کو ٹھیک کرنے کا, وہ فیل ہو چکا. آپ کا اس الیکشن کا نعرہ کیا ہے؟ اس الیکشن کا نعرہ ترقی ہے. پاکستان کے انفراسٹرکچر کو ترقی دینی ہے, روٹی سستی کرنی ہے, اور غریب کے لیے نوکری بغیر سفارش کے, بغیر رشوت کے دینی ہے. اور ہم یہی انقلاب ہے ان کا کہ مہنگائی ختم ہو اور ان کو روزگار ملے. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو پہلے ہی میاں صاحب ختم کر چکے تھے, لیکن ہاں 1 مہینے میں نہیں, اس پہ ٹائم لگے گا کہ یہ مشکلات دور ہوں, کیونکہ 10 سالہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت بنا سکیں؟ انشاءاللہ کوalition بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم میجورٹی سیٹ جیتنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جلال خان, بہت شکریہ, آپ نے پی ٹی وی کے پروگرام سجدے کے لیے وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید مومن صاحب. پہلے بھی صوبائی اسمبلی کا یہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ اور کامیابی حاصل کی تھی. اس دفعہ پھر اپنی قسمت آزما رہے. جمشید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا فضل. یہ بتائیے کہ ابھی جلال خان صاحب تو بڑے پرجوش ہیں کہ اس مرتبہ قومی اسمبلی کی سیٹ بھی نون لیگ نکال لے گی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس دفعہ 2018 میں بھی آپ نے الیکشن لڑا اور اس وقت ایک ہوا تھی یقینی ہمارے پی ٹی آئی کی, لیکن آپ نے سیٹ پہ کامیابی حاصل کی. اس مرتبہ کیا سچویشن ہے؟ اس دفعہ ہم ہوا نکال رہے ہیں انشاءاللہ ان سے. انشاءاللہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. پی کے 60 اور 61 انشاءاللہ ہم جیتیں گے, اور انہیں 23 انشاءاللہ باری مارجن سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ لوگ آپ کو کیوں کر ووٹ دیں, آپ ان سے کس طرح منفرد اور بہتر ہیں؟ ہم ان کو مطلب بات ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے نواز شریف سب سے اہم ہے. اس وقت پورے پاکستان میں ایک لیڈر ہے, وہ ہے نواز شریف. وہ اس ملک کو چیلنج سے نکال سکتا ہے, اس کی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے, امن کو لا سکتا ہے, سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. صرف نواز شریف ہے جو یہ ویژن رکھتا ہے. آپ کی صوبائی اسمبلی اور این اے 23 کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو پائے ہیں؟ ہم نے کافی حد تک حل کیے. 700 کلومیٹر ہم نے سوئی گیس کیا ہے. 700 کلومیٹر گیس آتی ہے. یس. بجلی کا نظام ہم نے ٹھیک کیا ہے, سڑکیں ہم نے ٹھیک کی ہے. سب 60-65 اسکول میں نے اس صوبے اس حلقے میں بنائے ہیں. 60-65 اسکول. سولرائزیشن ہم نے کیے, مساجد بنائے ہیں, کالجز بنائے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی یہاں پر پارٹی نہیں کر رہا. یا تھا ایک فیڈرل منسٹر علی محمد خان, لوگوں سے پوچھ لے انہیں, اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے ساتھ قلمدان تھا, اختیار تھا, پاور تھا, اس نے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور علی محمد خان کے علاوہ اور کون آپ کا مد مقابل ہے جو آپ کو ٹف فائٹ دے گا؟ یہاں ہے ایم پی والا احمد خان بہادر, لیکن ہم انشاءاللہ جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. ووٹ رجسٹر کرایا؟ ہاں جی رجسٹر ہے. پہلی دفعہ ووٹ دیں گے؟ ہاں جی. تو مردان تو خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر ہے, یہاں کے مسائل تو سارے حل ہیں یا بہت سے مسائل ابھی حل طلب ہیں؟ نہیں, بہت سارے ابھی باقی ہے. کیا کون سے باقی ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری کا ہے. ہاں, یہاں تو بڑے بڑے امیدوار ہیں, خان خوانین ہیں, وہ الیکشن لڑتے ہیں, تو وہ ان کا کوئی حل آپ کو بتاتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں, بس آتے صرف ووٹ لیتے پھر غائب, 5 سال پھر غائب ہوتے. بیچ میں ان کے آپ حجرے وغیرہ پہ نہیں جاتے, پھر وہاں نہیں ہوتے؟ نہیں غائب ہوتے. کیوں جی, آپ کی ملاقات ہوتی ہے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں غائب ہوتے ہیں انتخابی امیدوار؟ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. اچھا, ہاں بالکل یہ صحیح کہتے ہیں. کیوں پختون ولی نہیں پورا کرتے کیا؟ یار پورا کر دے, لیکن سب سے اہم مسئلہ بجلی کا ہے, گیس کا ہے, لوڈ شیڈنگ, وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ حل نہیں کرتے, وہ بس صرف ووٹ مانگتے ہیں. لیکن ہمیں تو بتایا گیا تھا مردان میں بجلی چوری ختم ہو گئی, لوڈ شیڈنگ فری ہو گیا. چوری ختم ہوئی لیکن بجلی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے. ہاں یہ بہت زیادہ مسئلہ. ابھی تو ایک مہینے سے سی این جی بند ہے نا, 1 مہینے سے سی این جی بند ہے. وہ ایل پی جی جو ہے نا وہ بھی مہنگا ہو گیا, آٹا بھی مہنگا ہو گیا. غریب کا کیا حال ہے آپ؟ الیکشنز آ رہے ہیں. الیکشن آ رہے ہیں تو الیکشن غریب عوام کا تو کچھ ہے نہیں. کہتے غریب عوام کی تبدیلی جو ہے یہی آپ کے امیدوار بدل سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم لائیں گے ووٹ کے ذریعے, کیونکہ ووٹ ابھی ہمارے حق ہمارے پاس ہے. سب نے سوچ کے ووٹ دینا ہے,
کیونکہ اس بندے کو ووٹ دینا جس نے صحت کارڈ دیا ہو, جس نے کچھ غریب عوام کے لیے کیا ہو, اس بندے کو ووٹ دینا چاہیے. میرا تو یہی, کیونکہ ہم تو خود اسی سے سیٹسفائیڈ ہے نا, اور باقی یہ تو ہر بندہ اپنا اپنا کرے گا, لیکن ہم نے دھوکہ نہیں دے, دھوکہ خود بھی نہیں ہونا اور دوسروں کو بھی نہیں دینا. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ دھوکہ خود بھی نہیں کھانا اور دوسروں کو بھی نہیں دینا. ویل سیڈ. الیکشنز ہو رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہی مقامی ہیں؟ مقامی ہے, ادھر ہمارا آفس ہے. اچھا, تو یہاں کے مسائل کیا ہیں؟ مسائل تو ادھر نہیں ہے, کیونکہ مردان کا فخر پختونخوا ہے امیر حیدر خان ہوتی نے ادھر جتنے بھی کام تھے وہ تو سارے کر دیے. یونیورسٹیاں بنی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, باچا خان میڈیکل کالج, یہ روڈوں کا صورتحال دیکھ رہے. یہ مردان انہوں نے کمپلیٹ ہی مطلب ہے کہ چینج کر دیا ہے. ہم یہاں مردان میں آئے ہیں, انتخابی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. کیسی چل رہی ہیں انتخابی سرگرمیاں؟ اچھی ہے سر, ٹھیک ہے. جلسے جلوس میں آپ لوگ جا رہے ہیں؟ ہاں جا رہے ہیں. کھانے وانے بھی کھلا رہے ہوں گے؟ ہاں ہم تو کھانے نہیں کھاتے, لیکن جلسے پہ جاتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہاں جب ووٹ پڑتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا امیدیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مردان میں بڑے بڑے سیاسی قداور شخصیات بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی ان سے کیا توقع ہوتی ہے اور آپ کے مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں کہ آپ اگر انہیں ووٹ دیں گے تو یہ مسئلہ نکال؟ مسائل کا حل جو ہے انشاءاللہ وہ اللہ کرے گا, اور عمران خان کے ساتھ ہے. ہم سارے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے جو بھی ہو. ہاں, ہمارے گھر کے 20 ووٹ 20 وانے, جو 20 کے 20 پی ٹی آئی کے. آپ این 22 سے 23 سے؟ ہاں 22 سے. آپ کیا کہیں گے؟ ہم بھی یہی کہے گا سر. جی, یہ مجھے آپ کرتے کیا ہیں؟ ہم ادھر اڈے میں ہوتے. یہ یہاں کے ویسے لوگوں کے مسائل کیا ہیں بنیادی طور پہ اگر میں جاننا چاہوں؟ مسائل تو بہت ہے, لیکن جو بھی آتے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن بقایا پھر جب پاس ہو جاتے پھر کچھ بھی نہیں کرتے. کیا ہونا چاہیے سسٹم کہ آپ لوگوں کی ملاقات ان سے ہو سکے الیکشن کے بعد؟ ہم بس یہی بولے گا کہ جو بندہ بھی آئے گا اللہ اس کو ہدایت دے کے یہ سارا مسئلے حل کرے گا. کیا مسئلے ہیں؟ بس بہت مسئلے ہیں نا سر. فار ایگزامپل 3 مسئلے بتائیں آپ. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, بہت. دوسرا لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہے. تیسرا کام وام نہیں ہے, بہت مسئلے ہیں لوگوں کو. بےروزگاری. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ملک میں مہنگائی بہت بڑے عروج پر ہے. بجلی لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہے, اور بجلی کا نرخ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے. اچھا, دن بہ دن بڑھ رہا ہے. تو میں جو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ 8 فروری میں الیکشن جیتے وہ بجلی کے نرخوں میں کمی لے کر آئیں؟ ہاں جی, اب ہمارا بھی یہ ارادہ ہے کہ جو جیتے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک پر, ملک کے عوام پر رحم کریں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ این 23 سے امیدوار قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا اپنا حلقہ این 23 کے حوالے سے کیا ویژن ہے اور اس حوالے سے ان کی جو کیمپین ہے ان کے بنیادی ستون کے. آپ کا بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ویلکم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ہم یہاں پر موجود ہیں حلقہ این 23 مردان کے حوالے سے لوگوں کی رائے بھی لے رہے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ماشاءاللہ 2 مرتبہ 2013 میں 2018 میں آپ کو یہاں سے کامیابی ملی. اس مرتبہ بلہ نے 3 مرتبہ خان صاحب بھی جیتے. جی, خان صاحب بھی جیتے, لیکن آپ کو بحیثیت علی محمد خان تیسری مرتبہ آپ یہاں سے کھڑے ہیں, لیکن اس مرتبہ بلہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو چانسز پہ کتنا ایفیکٹ پڑے گا؟ بلہ نہیں, اللہ تو ہے. بالکل, اللہ تو سب کا ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. انوار صاحب, آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم مردان میں, تخت بھائی میں, این 23 میں. اور جس طرح سرکار چھاپا مارتی ہے تو آپ نے چھاپا مار ٹیم کی طرح اچانک چھاپا مارا ہے. تو موسٹ ویلکم. آپ 2018 میں بھی آئے تھے, آپ نے کمپین کور کی تھی, اور ابھی بھی آپ تشریف لائے ہیں. تحریک انصاف کا اس علاقے میں, خیبر پختونخوا میں بالعموم, لیکن ضلع مردان میں بالخصوص تحریک انصاف کا ایک طرح سے قلعہ ہے. تینوں الیکشن کمپین کا اگر میں موازنہ کروں تو پہلے کمپین میں تبدیلی کا ایک نعرہ تھا, دوسری کمپین میں پھر خیبر پختونخوا کی پرفارمنس بھی اس میں ایڈ ہو گئی. ایجوکیشن پالیسی جو ہماری اسکولوں پہ بہت فوکس تھا, ہیلتھ فیسلٹیز اس زمانے میں, پولیس ریفارمز, میرٹ پہ ریکروٹمنٹس, این ٹی ایس سسٹم, یہ سارا اس زمانے میں لانچ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو تیسری بار اب 2024 میں جو لوگوں کی سوچ ہے, میرے خیال میں لوگ نظریاتی طور پہ زیادہ اب پی ٹی آئی کے بہت قریب ہو گئے ہیں, پولیٹیسائز ہو گئے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اور جماعتوں میں تھے
اور بغیر شمولیت بغیر جوائننگ کے اب تحریک انصاف کے. اچھا. اور ان کی سوچ سے آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے کہا نشان کے ہٹ جانے سے آپ کو الیکشن کمپین میں متاثر کر رہا ہے یہ آسپیکٹ؟ شروع میں ایک سوچ یا فکر ہمیں تھی کہ ظاہر ہے بلے پہ ہم نے 3 بڑے الیکشن یہاں پہ لڑے ہیں اور ایک نشان کے ساتھ لڑنا ذرا آسان ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے پورے پاکستان میں اور میرے علاقے میں مردان میں ہر جگہ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ لوگ لکڑی کے بلے کے ساتھ نہیں ہیں، وہ زندہ جاوید عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. بلکہ ہم جلسے میں اکثر پوچھتے ہیں تو سب کو پتا، چھوٹے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ انتخابی نشان ہم لوگوں کا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز غلط ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی بھی بڑی جماعت سے جب آپ اس کا انتخابی نشان لیتے ہیں وہ جماعت تو سروائیو کر جائے گی، لیکن آپ نے جو پورا الیکٹرول پروسیس ہے اس میں جو اس کی امپارشیلٹی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہو، اس پہ بہت بڑی ضرب پڑتی ہے. اس کی ایک پولیٹیکل ایک ڈیموکریٹک لیجیٹمیسی اس سے آپ کھینچ لیتے ہیں. یہ ماسد علی محمد خان صاحب چونکہ آپ قومی سطح کے لیڈر ہیں تو آج تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا سپریم کورٹ کا، آپ خود پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہیں. وہ میں چیف جسٹس قاضی فیضیزہ صاحب نے تحریر کی، اس میں انہوں نے اس کی ذمہ داری آپ کی جماعت پہ ڈالی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اگر بہتر انداز میں ہو جاتے، قبولیت ہو جاتی تو پھر یہ نشان نہ جاتا. ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے، آپ سے مراد آپ کی جماعت. قاضی صاحب بادشاہ ہیں، جو کہیں وہ آزاد ہیں. چیف جسٹس پاکستان ہے ہمارے لیے، پھر بھی قابل احترام ہے چاہے وہ کچھ بھی کہیں. لیکن ایک طرف تحریک انصاف ہے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، دوسری طرف ہمارے ہی بھائی ہیں، کوئی ہمارے ذاتی دشمن نہیں ہے لیکن سیاسی مخالف ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، اور وہ صرف صوبے کی جماعت ہے. تھوڑا سا جرمانہ کر کے ان کو اجازت مل گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. میں سپریم کورٹ سے گلہ نہیں کر رہا، میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جہاں ایک چھوٹی جماعت کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جرمانہ دے کے الیکشن میں آ جائیں، تو یہ فیسلٹی یا یہ سہولت یا یہ اجازت ملک کی سب سے بڑی جماعت کو بھی ملنی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن میں آ جائیں، الیکشن کے بعد 2 مہینے کے اندر آپ انٹرا پارٹی آپ وہ کر دیں. لیکن میں سمجھتے کمپیریزن بنتا ہے اے این پی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے وضاحتی بیان بھی دیا تھا. میں سمجھتا ہوں اگر باریکات میں آپ جائیں نا تو میاں صاحب سے پھر آپ شیئر لے لیں. وہ لیا تھا نا 2018 میں، لیکن جنرل الیکشن میں نہیں لیا. لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کسی جماعت سے بھی آپ اس کا انتخابی نشان نہ لیں. میں صرف موازنہ آپ کو کر رہا ہوں، کمپیریزن کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف ٹیکنیکلٹیز پہ ناک آؤٹ کرنا ہے تو پھر آپ پیپل پارٹی سے تیر بھی لے سکتے ہیں. آخری بار کب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے؟ بھٹو صاحب سے لے کے آج تک بھٹو فیملی میں لیڈرشپ ہے. میاں صاحب جب سے سائیکل سے اترے ہیں اور شیر پہ بیٹھے ہیں، یہ ملک عام لوگوں نے بنایا ہے، خواص نے نہیں بنایا. صحیح بات. یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ وہ دیکھیں متحدہ ہندوستان میں بھی ہم روٹی کھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اذانیں ہوتی تھی، روزگار تھوڑا بہت تب بھی تھا. پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ عام آدمی جو ہے وہ خود مختار ہو، اس کو اس کا حق ملے. یہ بڑی جماعتیں خاندانوں کی جاگیر نہ بنے. خان صاحب نے تو زندگی میں ثابت کیا ہے، وہ بھی زندہ ہے ماشاءاللہ. عدالت سے جو ہے وہ اس کو فیصلہ مل جائے گا. ایم پی اے ہمارے مشوانی صاحب کینڈیڈیٹ ہیں یہاں سے، اور مشوانی صاحب کا انتخابی نشان پر ہے، پر. اور آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کو مشوانی صاحب بتائیں گے. آپ کا ڈولفن، آپ کا ڈولفن، ان کا پر ہے. یہ ڈولفن وہ مچھلی آئی ہے، یہ سمندر کے ساری وہ حشرات الارض جو کرپشن زدہ اور جو ظلم اور ساری چیزوں کو کھا جائے گی یہ ڈولفن انشاءاللہ. اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خان صاحب ماشاءاللہ ابھی حیات ہیں، ان کے فیملی ممبرز بھی ہیں، 2 بیٹے ہیں، ان کے سسٹر ماشاءاللہ بڑی ووکل ہیں، لیکن بھابھی بھی ہماری، لیکن انہوں نے اپنے گھر میں لیڈرشپ نہیں رکھی. بیسٹر غور صاحب کو دینا، لوگ تو کہتے ہیں علی محمد خان کو دینی چاہیے. میرے کوہاٹ کے پیارے بھائی، کوہاٹ سے ویسے شہریار خان بھی آگے ہیں ماشاءاللہ. وی پرے فار ہم اینڈ وی پرے فار ایوری بڈی. لیکن شہریار نے بڑی قربانی دی ہے، بڑی تکلیف صحیح ہے، اور آپ کے علاقے کا بھی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر گور پہ اس پہ تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ بیرسٹر گور نہیں ہونا چاہیے، شہریار افریدی ہونا چاہیے، یا شہریار افریدی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور ہونا چاہیے. لیکن اس پہ تو آپ میرے سے اتفاق کریں گے کہ گور صاحب عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہیں. جی بالکل یہ بات صحیح ہے. گور صاحب کوئی بہت سٹیٹس کو نہیں ہے، کوئی سردار نواب جاگیردار نہیں ہے. تو ثابت کیا عمران خان نے کہ عام آدمی کی جماعت میں عام آدمی کو لیڈرشپ کا موقع مل سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے جو چھوٹا بھائی میرا کھڑا ہے، اس کے خاندان میں کبھی کوئی کونسلر بھی نہیں تھا، اور 2 دفعہ عمران خان کی جماعت سے یہ MP بنا ہے. تو یہ تحریک انصاف. آپ نے پوچھا کیا ہمارا صرف ایک ہی موٹو ہے اس الیکشن میں، وہ یہ ہے عام آدمی کو امپاور کرنا.
रक्शे वाले को एम्पावर करना, दाढ़ीदार को एम्पावर करना, उसके बेटे को भी वही हकूक मिले जो किसी वजीर मशीर या जज जर्नल के बेटे को। अब ये मुझे बताए, ओके, रूल ऑफ लॉ अब मुझे बताएगा, क्योंकि 10 साल आप MNA रहे हैं और माशाल्लाह वजीर भी रहे हैं, हम दीगर इंतखाबी उम्मीदवारों से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बताएंगे कि आपने इस इलाके में मुस्बत तब्दीली लाने में कोई हतमी पेशरफ्त की, कोई ऐसे इकदाम उठाए कि यहाँ की जो पसमानदगी है उसको ख़त्म कर पाए? देखें, बड़ी सतह पे तो हुकूमत करती है, जैसे बड़े बड़ी चीज़ें जो हैं हमारी हुकूमत ने किए, हेल्थ कार्ड जिससे आपके लोगों को हर आदमी के जेब में 10-10 लाख रुपए गए, या पुलिस रिफॉर्म्स, या एजुकेशन के अलावा बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो सूबाई या मरकज़ी हुकूमत के लेवल पे अपनी बात हम करते हैं। ये जिस हल्के में आप खड़े हैं, मेरे से ज़्यादा मेरे छोटे भाई की मेहनत से पाकिस्तान का पहला बच्चियों का कैडेट कॉलेज तहसील तकबई में है। बच्चियों का, लड़कियों का। लोग कहते हैं कि पश्तून जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट में पीछे हैं। आपके लाहौर में, कराची में बच्चियों का कैडेट कॉलेज नहीं है, तहसील तकबई में, ज़िला मर्दान में है। इसी मेरे हलके में NA-23 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इसी मेरे हलके में NA-23 में वुमेन यूनिवर्सिटी है और हमारे दौर में बनी है। आप यहाँ से जब तशरीफ ले जाएंगे, शेडिंग का बड़ा यहाँ से जब बाहर अभी जाएंगे, इस इलाके को गंजई कहते हैं, गंजई गंज से निकला है, इसका मतलब है बहुत बड़ी शख्सियत, इज्जत वाली। यहाँ एक हॉस्पिटल है THQ तख्तपई। हम 2013 में जब मैं और ये छोटा भाई पास हुए, उस ज़माने में 4 से 5 डॉक्टर होते थे, कहीं से किसी से पूछ लें। उसको हमने 5 साल पहले 60+ डॉक्टर्स पे लेके आए। यहाँ हार्ट का ऑपरेशन तो नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा वार्ड हार्ट का भी छोटी सी जगह पे हमने बनाया है उसके लिए, और फैसिलिटीज़ भी हैं। लोग गिले भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन 4-5 डॉक्टरों से 60+ पे पहुँचाना। और इसी तरह इस इलाके में जो मसाजिद की सोलराइजेशन है, जो बेशुमार स्कूल जहाँ पे खुले हैं, देखें हमारा ज़्यादा फोकस यहाँ पे एजुकेशन पे और हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, और उसके साथ साथ मसाजिद पे और रूल ऑफ लॉ पे, यहाँ पे पुलिस को बेहतर करना, नए थाने बना, बहुत सी चीज़ों पे काम हुआ है। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि इन लोगों ने ना रोड पे हमें वोट दिया था, हालांकि सबसे ज़्यादा रोड हमारे दौर में मशवानी साहब, इन्हें सूबे से, मैंने मरकज़ से बेशुमार प्रोजेक्ट्स रोड्स के लेके आए। लेकिन ये इनका हक है, बिजली इनका हक है, गैस इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए। हमने भी दिया, हमसे पहले भी लोगों ने दिया, हमारे बाद भी देंगे, लेकिन तारीख में पहली बार मरकज़ से अरबों रुपए के रोड्स के फंड अली मोहम्मद के दौर में इस इमरान खान साहब की बरकत से यहाँ पे आए हैं। यहाँ एक इलाका है जहाँ 75 साल से गैस नहीं थी, मेरा आबाई इलाका, अब मेरे हल्के में नहीं है, इस दफ़ा हल्के में नहीं है, लुंदखोड़, 75 साल बाद वहाँ अल्लाह के करम से मेरे हाथ से गैस आई। एक बहुत तारीखी इलाका है जहाँ और जमातों के मिनिस्टर वहाँ से पास होते हैं, उसको मियाँ ईसा कहते हैं। 75 साल बाद गैस उधर हम लेके आए हैं। लेकिन लोग हमसे ये तवक्को ज़्यादा नहीं करते, लोग तवक्को ये करते हैं कि इमरान खान हक पे खड़ा है, तुम लोगों ने उससे पीछे नहीं हटना। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि ये लोग यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ नजरिए पे खड़े। 45 कौमी असम्बली की सीटें खैबर पख्तूनख्वा की, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? तर्जुमान भी हैं, फेस भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगरचे आपके पास निशान नहीं है, लेकिन PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खड़े हैं, क्या प्रेडिक्शन है 2024 में? देखें, वैसे बड़बोला बनने को नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर होता है और जिस तरह के ड्रामे हुए हैं वो ड्रामे बंद हो जाएं जो अभी तक होते रहे हैं, और लोगों को अपनी राय का इजहार फ्री एंड फेयर करने दिया जाए, मैं आपको कहता हूं कि 2/3 से भी बात आगे जा चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, एमल वली खान साहब, आफ्ताब शेर पाव साहब, ये बड़े बड़े नाम हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी और इज़्ज़त दे, इनकी अपनी सीटों की खैर मनाएं। हल्का NA-23 में हमने जलाल खटक साहब का भी इंटरव्यू किया है, इफ्तिखार मोहम्मद साहब भी हैं और भी दीगर उम्मीदवार हैं, आप भी किसको अपना राइवल समझते हैं? मतलब आपको कौन देगा कंपटीशन? ये सारे मैं इनको अपना एक इलाके के लिहाज से बहुत अपना एक मोहब्बत वाले लोग समझता हूँ। मेरा इनसे मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला उस स्टेटस को से है जिसने 75 साल में इन गरीबों की ज़िंदगी बेहतर नहीं होने दी। इमरान खान साहब जो एब्सोल्युटली नॉट कहा है वो उन सब चीज़ों को कहा है जो इस मुल्क में आम आदमी को एम्पावर नहीं होने देते। हमारा मुकाबला गुर्बत से है, बेरोज़गारी से है, जहालत से है, और इस मुल्क की VIP कल्चर से है, और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना होने से है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये आम आदमी, इसको ये हक हासिल है क्या? इसको वो हक प्रैक्टिकली हासिल है क्या? पाकिस्तान में इसको उसी तरह दरवाजे खुले मिलते हैं क्या? आज हम इस लेवल पे मुल्क को 75 साल बाद लेके आ गए कि डिप्टी कमिश्नर दरवाज़ा खोल के या किसी के सामने खड़े होकर उसको, एक बुजुर्ग को कहे कि आप बैठें और आप एक कप चाय पिए? नो, आज भी अफसर वो चीज़ें ठीक करनी है। तो हमारा तो ये हमारे भाई हैं, अल्लाह जिसको करेगा अल्लाह कामयाबी दे देगा। मैं कोई दावा नहीं करता, ना मैं ना इफ्तिखार मशवानी साहब, लेकिन इस बात पर हम पुरएतमाद हैं और हमें यकीन है
इस इलाके से हम 3 बार इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन इस बार जो लोगों का जज्बा है, मोहब्बत है, वो हमसे आगे बढ़ चुके हैं। वो कहते हैं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वोट इमरान खान का है। बेस्ट ऑफ लक। अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मिशाइन साहब आपका भी शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू सुनी। अब हम आगे चलेंगे, जो दीगर इंतखाबी उम्मीदवार हैं ज़िला मर्दान में, उनकी राय भी आपके पास लेकर आएंगे, और जो वोटर्स हैं उनकी आरा भी कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। प्रोग्राम सचते देखते रहिए। नाज़रीन, हम जो उम्मीदवार इंतखाबात के मैदान में हैं उनके ख्यालात भी आप तक लेकर आ रहे हैं, जो आम आवाम हैं उनकी आरा भी आपके लेकर आ रहे हैं। हम तकबाई बाज़ार मर्दान में मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। इलेक्शन हो रहा है, हम इंतखाबी उम्मीदवारों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो बता रहे हैं उन्होंने बहुत यहाँ पर काम किए हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इलेक्शन 2024 से, और जो लोग इंतखाबात में इस वक्त खड़े हैं, आपके ख्याल में आपके कौन से मसले जो उनको हल करने चाहिए? मसले तो तकबाई में बहुत ज़्यादा है, हम बता नहीं सकते। पहला मसला ये रेलवे फाटक, इस पर रोज़ाना दिन को 20-25 लोग गिरते हैं मोटरसाइकिल पे, और ज़्यादातर बच्चे ज़ख्मी होते हैं। ना कोई किसी को परवाह है, ना किसी ख्याल है। बहुत जो है ना, ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब है, सब सिस्टम, और महंगाई भी आप देख रहे हैं, लोग सब्ज़ी नहीं खरीद सकते, इतनी महंगाई हो गई है। आप समझते जो भी इन इंतखाबात की हुकूमत में आए जीत की सूरत में, वो महंगाई पे काबू करे? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। गरीब लोग जो है ना, महंगाई तो असरअंदाज गरीब लोगों पे होती है। उम्मीदवार क्या कहते हैं, क्या कोई वादे कर रहे हैं? उम्मीदवार तो इन दिनों नज़र आते, फिर नज़र नहीं आते। इलेक्शन से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह शराबान जीतेगा और इस इलाके का और भी काम करेगा, और वो अच्छा कैंडिडेट है और अच्छा लीडर भी है। अवामी नेशनल पार्टी काम करती है, आप बहुत काम करती है नेशनल पार्टी, शराबान बहुत काम करता है इधर। मैं तो कुछ नहीं कहता, वो गरीब बंदा हो, बस इतना सिर्फ पे चीनी हो, आटा हो, ये गरीब के लिए कम हो जाता है ना, ये सही है। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, सर्दी में तो बिजली है तो नहीं है, क्यों, इस वजह से बस यूटिलिटीज़ की इनके प्रॉब्लम्स हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हल्का NA-23 मर्दान से आकिब इस्माइल साहब, जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं, और आप देख रहे हैं कि इस पहर भी शाम का वक्त हुआ चाहता है, अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं। आकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैंपेन माशाल्लाह आपकी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर शोर से स्टार्ट है। अच्छा, तो क्या आपका पैगाम है अपने हल्के की आवाम के लिए? बिल्कुल, जमात इस्लामी पाकिस्तान का जो मंशूर है वो तो सबको वाज़ेह है, पर यह है कि जिस हल्के से हम ताल्लुक़ रखते हैं NA-23, जो हल्का शुरू है तूरू से लेके जलाला तक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और उस मसाइल के हल के लिए लोगों के पास सिर्फ वाहिद एक जुमात है, एक पार्टी है जो कि प्रॉपर्टी नहीं है, और जो 3 ईस्ट पे नौजवानों के लिए मसाइल हल करने के लिए पुरअज़म है, और नौजवान क़ियादत को उन्होंने मैदान में उतारा है। इंशाअल्लाह हमारा पुरअज़म यकीन है और हमारी ईमान है, हम मुतहर्रिक है अपने हल्के के मसाइल हल करने के लिए इंशाअल्लाह। आप पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली दफ़ा। आप खुद जवान साल हैं। जी जी, यहाँ तो बड़े बड़े उम्मीदवार भी मैदान में हैं, तो आप इस इंतखाबी मैदान में जब आए हैं तो क्या इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी पाकिस्तान इस मुद्दे पे यकीन रखती है कि पाकिस्तान में 60 से 70% किरदार जो है वो जवानों का है, तो असम्बली में भी इतने उम्मीदवार आने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान ज़िले में उन्होंने 50% से ज़्यादा जो है उम्मीदवार जो है वो सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी मैदान में उतारे हैं। तो इंशाअल्लाह ये जवानों का मुल्क है, और सबसे ज़्यादा जवान इस मुल्क को अल्लाह ताला ने अता किए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह हम पुरअज़म हैं अपने मिशन में। तो ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर तो हमारी बात हुई है, जलाल खान साहब भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, आप हैं जी, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है जी। तो जमात इस्लामी ने यहाँ पर पहले कामयाबी हासिल की है? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी पाकिस्तान ने यहाँ पे मौलाना गौहर रहमान साहब की शक्ल में, मौलाना अताउर रहमान साहब की शक्ल में, और जिस हल्के में हम खड़े हैं यहाँ पे हमने हमारे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे मियां नादर शाह साहब, उन्होंने भी यहाँ पे खिदमत की, और वो किसी से छुपे हुए नहीं है। जमात इस्लामी की जो खिदमत है उसका एहतसाब हम पहले भी अवेलेबल थे उसके लिए, और अब भी हम उस पर यकीन रखते हैं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की जो खिदमत है वो सफ़े अव्वल में लोगों के सामने मौजूद है। क्या करते? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक कॉरपोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और एक फाउंडेशन भी खुद चलाता हूँ। तकरीबन 10 साल से मैं एक कारोबारी तबके से पसमानदगी काफ़ी है, तो इसको दूर करने के लिए आप समझते हैं कि आपके पास वो प्लान ऑफ एक्शन है, या सिर्फ जमात इस्लामी की माजी को देख कर लोग आपको वोट दें, या हाल को? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है उसके साथ साथ जो नौजवानों का जो सेगमेंट में डिस्कस कर रहा था आपके साथ, इस ज़िले
میں اس مردان میں جس حلقے میں ہم کڑے ہیں پہلی دفعہ ایک نوجوان امیدوار جو کہ ینگیسٹ ان دا پاکستان ہے انہوں نے موقع دیا ہوا ہے. کیا عمر ہے؟ میری 28 28 سال میری عمر ہے اور قومی اسمبلی کا امیدوار ہوں. تو یہاں پہ چونکہ صوبائی اسمبلی کے لیے حلقے کا بندہ لازمی ہوتا ہے, قومی اسمبلی تو کہیں سے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. جماعت اسلامی پاکستان نے پہلی دفعہ اس جگہ کو دیکھ کے موقع دیا ہے اتنی ساری پارٹیوں میں. آپ نے سیاست میں آنے کا کیوں کر سوچا؟ جی میں ایک ایسے علمی دینی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میرے دادا جان عربی سے مرحوم ایک معروف عالم دین تھے. یہاں پہ انہوں نے 30 سے 40 سال علمی خدمات کیے ہیں اس علاقے میں. سارے جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں. میرے والد صاحب مرحوم حاجی محمد اسماعیل, انہوں نے کاروباری طبقے سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے بہت سارے یہاں پہ خدمات کی. اس خدمت کے سلسلے میں, اس تسلسل میں ہم اس میدان میں اس حق کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو کہ حقیقی جو آزادی ہے اور حقیقی ترجمانی ہے اور جو نوجوانوں کی نمائندگی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. اپنا رائیول کس کو سمجھتے ہیں اس حلقے میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں جو مایوسی کا فضا ہے, سما ہے, لگا ہوا ہے, عوام کا عزم ہے اس دفعہ اور لوگوں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس بار ہمارا ووٹ انشاءاللہ ترازو کو ہوگا. اس بار ہمارا انتخاب وہ جماعت اسلامی ہوگا. تو رائیول ان دا سینس یہ تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, پر جتنی ہم نے میرے پاس 22 یونین کونسل ہے اور 71 ولیج کونسل ہے, جہاں جہاں ہم گئے لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہوا ہے. اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو کسی کے خاطر جھنڈا ہم نے لگایا ہوا ہے, ٹوپی پہنی ہوئی, پر ہمارا دل, ہمارا ایمان یہ ترازو کے ساتھ ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. کیونکہ جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی شکل میں آپ ان کے وکیل ہے, آپ جناب سراج الحق صاحب کے وکیل ہے. ہمارا ایمان ہے ہمارا ووٹ انشاءاللہ اس دفعہ ترازو کا ہوگا. بیسٹ آف لک جی. آپ ینگ مین ہیں, آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ گفتگو سن رہے تھے عاقب اسماعیل صاحب جو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں مردان NA 23 سے. اب ہم آگے چلیں گے اور دن بھر ہم یہی ایکٹیویٹیز ان کی بھی لے کر آ رہے ہیں, جو عوام موجود ہے ان کی بھی رائے آپ تک لے کر آتے ہیں. بلکہ میں بات بھی کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آپ ان کی پارٹی کے ممبر تو نہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ میں انہوں نے جو میسج دیا اس سے کوئی متاثر ہوئے؟ بہت اچھی طریقے سے متاثر. اچھا جی بالکل متاثر ہو. جماعت اسلامی کے بارے میں ایک رائے ہے کہ بڑی اچھی جماعت ہے, لوگ پیسے دیتے ہیں خدمت کو, ووٹ نہیں دیتے. بس یہ تو عوام سے پوچھنا چاہیے. اگر میں اس وقت آپ سے پوچھوں کہ آپ نے پچھلی مرتبہ کس کو ووٹ دیا ہے تو وہی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میں ویسے جانا سیاسی قوت کیوں کر نہیں بن پاتی؟ اصل میں ایجوکیشن کی کمی ہے, وہ شعور نہیں ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے صحیح معنوں میں. دلته چې کني به انتخابات په وخت کې چې کم دینو هر سړی ټول لیډران چې کم دی کنه دومره شریفان شي او دومره چې کم دی کنه هغوی د قوم احسانات چې کم دی نو د هغوی تاسو دونه احسانات دا به وکړم او هغه وکړم. کله چې الیکشن ختم شي پوه شي کم دی په دوربین به نه او نه به چې کم دی د هغوی چې کم دی کنه کار چې کم دی که څونه لیډران چې د خپل مفادو لپاره راځي او چې کم دی یو لیډر نه قوم ته وګوري په قوم کې غربت ته وګوره, مهنګایۍ ته وګوره او د لوډ شیډینګ ته د ګیس وګوره, د بجلی وګوره, کم حالات خري په دې ملک کې سخت جنگ لڑائی راغلی چې دونه حالات سره ملک ورسېدو. مفہوم وہی ہے جو سب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ایسے وقت میں جو انتخابی امیدوار ہیں وہ میٹھی اور اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب الیکشن گزر جائے تو اس کے بعد پھر ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر بات ہے جو مسائل ہیں وہ انہوں نے بھی بیان کیے ہیں بزرگ نے کہ مہنگائی ہے, غربت ہے اور بجلی کے ایشوز ہیں, گیس کے ایشوز ہیں. کیا مسائل ہیں یار؟ ادھر تو مسائل بہت ہیں. ہم تو ووٹ کا بارے میں بات کر رہے ہیں. مسائل تو پاکستان میں ہر جگہ کا مسائل ہے. اس حلقے میں کیا مسائل؟ اس میں تو بہت مسائل ہے. آپ کو جو ہمارے ادھر جو بھائی تھا اس نے بولا ادھر ہمارا کو اس پاٹلی کا بھی بہت تکلیف ہے. جو ادھر کبھی بارش ہوتا ہے نا تو ادھر سارا پانی آتے ہے, ٹریفک بند ہوتا ہے, بچی بھی گر جاتی ہے, بہنیں بھی گر جاتی ہے, ادھر مشکلات ہے. اور آپ نے ووٹ کا بات کیا تو آج انشاءاللہ جماعت اسلامی کا اور PTI کا زیادہ طور یہ مقابلہ ہے. الیکشنز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, ووٹ ہو رہے ہیں, ووٹ دیتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ووٹ دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا قومی فریضہ ہے, ووٹ ضرور دینا چاہیے؟ یہ لازمی دینا چاہیے اور جو حقدار ہو اسی کو دینا چاہیے. آپ کے حلقے کے کیا مسائل ہیں اور جو الیکشنز کے لیے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کا حل بتاتے ہیں؟ وہ حل بتاتے بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر جو PTI نے دور حکومت کیا ہے نا تو اسی وجہ سے ہمارا علاقہ جو ہے بہت پسماندہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو مردان کا ہمارا امیر حیدرخان ہوتی ہے نا, اس نے اس علاقے کے لیے جو کام کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے صوبے کے لیے کسی نے بھی نہیں کیا ہے. چاہے وہ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ کالج ہو, چاہے وہ روڈ ہو, چاہے وہ اجرا ہو, چاہے وہ جنازگاہ ہو,
جو بھی کام ہو اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا. ابھی جو پی ٹی آئی کی دور حکومت چلا ہے تو اسی وجہ سے ہمارا جو صوبہ ہے وہ بھی مقروض ہو گئے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما امیر حیدر خان ہوتی صاحب, جن سے ہم نے تھوڑا سا وقت لیا ہے کیونکہ ان کا جلسہ بھی ہونا ہے. امیر حیدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بڑی بھرپور الیکشن مہم چلا رہے ہیں آپ. اللہ کا کرم اور مردان کے لوگوں کی محبت. امیر حیدر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم نے لوگوں کی بھی انٹرویوز کیے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں. کن خطوط پہ اپنی الیکشن کیمپین کو آپ چلا رہے ہیں, کیونکہ پچھلے 10 سال تو یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت رہی. مردان کے لوگوں نے, یہاں کی عوام نے 5 سال میری حکومت میں جو میں نے ان کی خدمت کی ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے, اور 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس کا بھی ان کو احساس ہے. تو ظاہری بات ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے میری پرفارمنس کو بھی دیکھنا ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو بھی دیکھنا ہے, اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے ایک فیصلہ کرنا ہے. اور اب تو خیر پی ٹی آئی بطور جماعت اس الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے رہی, لیکن بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے اور مردان کے لوگوں کی محبت ہے. جو آپ نے آج سنا ہے, دیکھا ہے, جو ابھی دیکھ رہے ہیں, یہ بس اللہ کا کرم اور لوگوں کی محبت. ہوتی صاحب, علی محمد خان صاحب کا بھی ہم نے انٹرویو کیا, ان سے جب بلے کے نشان کا پوچھا انہوں نے کہا کہ جیسے اے این پی کو رعایت دی تھی ہمیں بھی رعایت دے دیتے, جرمانہ کر دیتے اور کہہ دیتے کہ 2 مہینے بعد الیکشن کرا لو انٹرا پارٹی. اصل میں علی محمد خان صاحب کو شاید پتہ نہیں ہوگا, ان کے کیس میں اور ہمارے کیس میں فرق ہے. اب تو سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ چکی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اے این پی کے انتخابات ہوئے تھے مئی 2019 میں, تو ہمارے 5 سال پورے ہوتے ہیں 2024 کے مئی میں. تو ابھی مئی میں تقریباً 4 مہینے باقی ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو اگر نشان نہیں ملا تو وہ الیکشنز صحیح طریقے سے نہ کرانے کی وجہ سے ان کو نہیں ملا. انٹرا پارٹی الیکشنز میں انہوں نے اپنے ووٹرز کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے, اور جو مختلف عہدوں کے لیے لوگ خواہش مند تھے ان کو بھی یہ موقع نہیں دیا گیا. سو آن دا بیسس آف دیٹ ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے. ہمارے تو انتخابات ابھی انشاءاللہ مئی تک ہونے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے انتخابات جو ہوں گے تو وہ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوں گے انشاءاللہ. سر یہاں پر بہت سے لوگوں نے مہنگائی کی بات کی, بے روزگاری کی بات کی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے خیبر پختونخوا کا, اگر یہ لوگ آپ کو چنتے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کو موقع ملتا ہے تو یہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی آپ کا کوئی پلان آف ایکشن ہے؟ بالکل پلان آف ایکشن ہے. ہمارا مینیفیسٹو ہم آلریڈی پہلے دے چکے ہیں. بہت کام کرنا ہے جو بھی حکومت آئے گی. 10 سال میں یہاں پر اتنا بگاڑ آیا ہے کہ اس کو درست کرنا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. لیکن مجھے اس کا احساس ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, اس صوبے کے جو مالی وسائل ہیں, اس صوبے کا جو شیئر ہے جو اس صوبے کو پورا نہیں مل رہا, یہ صوبہ فائنینشیل کرائسس میں ہے. ہمارے کچھ حصوں میں دوبارہ سے انفارچونیٹلی انسرجنسی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ اہم ایشوز ہیں, اور انشاءاللہ موقع ملا تو انہی ایشوز کو ہم ایڈریس پہلے کریں گے. 2008 سے 2013 تک آپ وزیر اعلیٰ رہے, پھر بیچ میں 10 سال پاکستان تحریک انصاف. عوامی نیشنل پارٹی میں اب اتنی سخت اور قوت ہے کہ وہ دوبارہ سے خیبر پختونخوا کی سینٹر سٹیج پولیٹکس پہ دوبارہ ہے, کیونکہ آپ کا ماضی بڑا تابناک ہے. لیکن بہت سے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا وہ حجم, وہ قوت تھوڑا سا کھو دیا ہے. ہم نے نہیں کھویا. وہ کچھ فیصلے ایسے ہوئے جس کے نتیجے میں 2013 اور 18 میں کسی کو لانا تھا. کسی کو لانے کے چکر میں ہم نے مار کھائی. اس دفعہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کم از کم ہمارے لیے ماحول سازگار ہے, اور اگر وہ رکاوٹیں نہ ہوئی جو 13 اور 18 میں تھی تو انشاءاللہ اے این پی اس دفعہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور ایک اچھا نتیجہ دے گی. 40 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں خیبر پختونخوا کی. آپ کی رائے میں عوامی نیشنل پارٹی کا کتنا پوٹینشیل ہے کہ ان سیٹوں میں اپنا حصہ لے پائے؟ میرے خیال سے انشاءاللہ 8 تاریخ کا نتیجہ آنے دیں.
آپ کو اور مجھے اس سوال کا جواب مل جائے گا. اور ٹورڈز دی اینڈ کیونکہ آپ کا جلسہ بھی ہے، ظاہر بات ہے آپ لوگ آپ کو سننے کے لیے بےتاب ہیں. عوامی انیشل پارٹی موجودہ پالیٹکس میں کیا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا 2013-2018 میں کسی کو لایا گیا، آپ کو 2024 میں الیکشنز غیر جانبدارانہ اور ازانہ طور پہ ان کا انعقاد ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں فی الحال تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. ایون یہ کہ جو لوگ اس وقت انڈیپینڈنٹ کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق کس مخصوص جماعت سے، وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اگر ان پہ پابندی ہوتی تو آج تو وہ الیکشن کیمپین نہیں کر رہے ہوتے. ہاں وہ لوگ جو اس وقت پروکلیمڈ آفینڈرز ہیں یا ایبسکانڈ کر رہے ہیں قانون کی نظر میں، تو ظاہری بات ہے کہ قانون کی نظر میں جب ایک بندہ ایبسکانڈر ہے تو وہ تو الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا. ادروائز جتنی بھی کینڈیڈیٹس ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، انکلوڈنگ دا انڈیپینڈنٹس جو کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اب انڈیپینڈنس لڑ رہے ہیں، سب الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں میدان میں. پرویز خٹک صاحب بہت دعوے کر رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعلیٰ وہ ہوں گے. میں آپ کی گفتگو بھی سوشل میڈیا پہ سنتا رہتا ہوں. آپ نے کہا آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جب پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آئے گا تو پرویز خٹک اور محمود خان صاحب اس کشتی سے چھلانگ لگا لیں گے. اب وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنائی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلی حکومت ہماری ہے. تو آپ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کیا رائے ہے اس پہ؟ پرویز خٹک صاحب کو میرے خیال سے انتظار کرنا چاہیے. وہ شاید اس امید سے ہے کہ انڈیپینڈنٹس الیکٹ ہوں گے اور وہ انڈیپینڈنٹس ووٹ کسی اور کے نام پہ لیں گے اور مانگیں گے، اور پھر چیف منسٹر کا ووٹ وہ پرویز خٹک صاحب کو دیں گے. تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو بی سو شیور اینڈ ڈیفینٹ. میرے خیال سے پرویز خٹک صاحب سمیت ہم سب کو انتظار کرنا چاہیے کہ عوام کا فیصلہ 8 تاریخ کو کیا آتا ہے. خیبر پختونخوا کی آئندہ انتخابات کے بعد مخلوط حکومت دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کسی جماعت کو اتنی میجورٹی سمپل مل جائے گی کہ اپنے بل بوتے پہ حکومت بنا لے؟ مرکز میں بھی مخلوط حکومت ہوگی اور خیبر پختونخوا میں بھی مخلوط حکومت ہوگی. بہت شکریہ امیر حیدر خان ہوتی کا. وش یو بیسٹ آف لک. ویورز آپ نے گفتگو سنی، امیر حیدر خان ہوتی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے سنا آج دن بھر ہم نے مختلف مردان میں جو بڑے انتخابی امیدوار ہیں ان سے گفتگو کی، ان کی رائے آپ تک لے کر آئے، جو عوام ہے ان کی رائے بھی سنائی. پروگرام کیسا لگا سوشل میڈیا پہ اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو مردان سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.